बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, जिक्र करेंगे सबसे पहले तो आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की जो सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी बात हुई है, और इसके साथ साथ कायमा कमेटी में जी जो सूरत हाल डेवलप हुई, बिलखसूस एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान, इसका भी जिक्र करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने गैर रस्मी बात करते हुए सहाफ़ियों से ये कहा है कि एक आध दिन में IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाएगा। एक उन्होंने इंदिया दिया है, एक बड़ी खुशखबरी इसको कह सकते हैं कौम के लिए। और इसके साथ साथ उनसे कुछ सवालात भी किए गए हैं कि IMF प्रोग्राम को किन किन चीज़ों पर एतराज़ है, क्या वजह है, क्यों ताख़ीर का शिकार है, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक पस मंज़र है कि अपोजिशन की जानिब से भी और PTI की जानिब से कुछ बयानात जो हैं वो सामने आते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक बयान जारी किया है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब का ट्वीट सामने आया है, और एक तो उन्होंने अपने कारकुनान का इज़हार तशक्कुर किया है, मुबारकबाद दी है कि महंगाई के हवाले से जो एहतजाज उन्होंने शुरू किया है वो इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों में उनके बकौल काफ़ी तादाद में लोग निकले हैं, रिस्पॉन्ड किया है। और इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की जो लहर लेकर आई है और उसके हवाले से भी उन्होंने तनकीद की है, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर इसके साथ जिक्र करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस का, जो जिस पे अकबर एस बाबर साहब ने आज कमेंट भी किया है और आज कुछ दलाइल भी हुए हैं इस हवाले से, तो इसका भी जिक्र करेंगे कि एक स्क्रूटनी रिपोर्ट जो है वो पहले आ चुकी हुई है और उसके बाद से मुसलसल ये मामला चल रहा है। इस पे 30 दिन का हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म दिया गया था, मगर वो हुक्म भी वापस लिया गया। अब क्या सूरत हाल है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि बाज़ार जो हैं वो रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे बिजली की बचत के लिए। और बिजली की इस वक्त जो शॉर्टफॉल है, जो लोड शेडिंग है, उसका भी जिक्र करेंगे। ये इक़दाम किए जा रहे हैं बिलखसूस पंजाब हुकूमत की जानिब से, बल्कि इस्लामाबाद में भी वफाकी दारुल-हुकूमत में भी कुछ इसी नौइयत के फैसले सामने आ रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इस वक्त जो बारिशें हैं और बारिशों की सूरत हाल ये है कि आइंदा दिनों में प्री मानसून का सीज़न का आगाज़ हो गया है और मज़ीद बारिशें जो है वो मानसून की भी सामने आएंगी। इस हवाले से बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब की खबरें भी हैं। NDA में भी अलर्ट हो चुका है कि मुल्क में सैलाब की सूरत पैदा हो सकती है। इससे कुछ अरसा पहले ही, बल्कि कुछ रोज़ पहले ही मुल्क में पानी की किल्लत की शिकायत की जा रही थी। डैम्स में पानी की किल्लत का मामला था और किल्लत आब की वजह से थर में, चोलिस्तान में और दीगर इलाकों की सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश थी। उसके बाद जब अब ये बारिशें हो रही हैं तो अब सैलाब के ख़तरे हैं, NDMA अलर्ट जारी कर रहा है। और जब पानी अब यूँ कहा जाए कि खुदा की तरफ से खुशकिस्मती से वाफिर मकदार में आ गया तो उसकी ज़ख़ीरा करने के हवाले से हमारे पास क्यों सलाहियत मौजूद नहीं है। ज़ातरीन, सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं जी, हम इसको खुशखबरी ही कह सकते हैं मौजूदा हालात में कि एक आध दिन में IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाएगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने कोई ऐसा कदगन नहीं लगाया कि तनख्वाहों में 15% इजाफा क्यों किया गया, या सालाना 12 लाख जिनकी आमदनी है उस पर टैक्स लगाने के हवाले से। ये एतराज़ात चूँकि PTI की जानब से भी सामने आते रहे, मुख्तलिफ कारकुनान कहते रहे कि जनाब IMF इनको लिफ्ट नहीं करवा रहा। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा बावजूद इसके कि अमेरिका के पाँव में पड़े हैं फिर भी IMF जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा। तो उसके जवाब में आज वज़ीर ख़ज़ाना ने यह बात कर दी, एक आध दिन में ये बहाल हो जाएगा। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, पहले तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बात कही है, एक आध दिन मेरे ख्याल उन्होंने अलामतन कही है, शायद इसी वीक में ये मामला हो जाएगा लग रहा है। और ये जब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ हमारी स्टॉक मार्केट जो गिर रही है वो भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। वहाँ सूरत हाल जो डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और करेंसी नीचे आ रही है उससे भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो अभी तक मुआशी पॉलिसी हैं इस हुकूमत की, उससे आम आदमी मुश्किलात का शिकार हुआ है। महंगाई है जी, आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और बाकी खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हो गया है, घी की कीमतों में इजाफा हो गया है। तो अभी तक वो जो ये तवक्को थी कि मियाँ शहबाज शरीफ आएंगे तो चीज़ों को बेहतर करेंगे, पॉलिसियाँ बेहतर करेंगे, महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, वो अभी तक नहीं हो सका। सिवाय सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे मैं कह सकूं कि इससे ज़ाहिर हो रहा है कि कोई मुआशी हालत बेहतर होगी। लेकिन जैसे ही IMF से ही हमारा जो है एग्रीमेंट हो जाता है और उनकी तरफ से डॉलर्स हमें मिल जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ एक रास्ता खुल जाएगा, आपके लिए एवेन्यू खुल जाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं, चाइना, सऊदी अरब, बाकी जो हमारे ममालिक हैं हम उनके पास जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन तमाम पॉलिसियों की जो बुनियादी वजह है वो खान साहब का वही मुआहदा है
جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے کیا اسی فریم ورک میں رہ کے یہ حکومت کام کر رہی ہے، اور اس حکومت کو وہ ساری جو مشکلات پچھلی حکومت سے ملی ہیں وہ ابھی تک فیس کر رہے ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ بہت پس گئے ہیں۔ یہ آتے ہی حکومت کو اندازہ ہو گیا تھا، وہ جو ٹوکرا رکھنے کی بات کی تھی مریم نواز صاحب نے کہ ہم اکیلے کیوں اٹھائیں، سب اس کا بوجھ برداشت کریں، تو یہ تو ہونا تھا، یہ مشکل فیصلے جو سامنے آنے تھے۔ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا بات کی آج غیر رسمی بات کرتے ہوئے، صحافیوں کے سوالات کے کیا جواب دیے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں۔ جی پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیے گا کیا کہا ہے مفتاح صاحب نے۔ آئی ایم ایف کا تنخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے، as long as we have the پیسے، اور 12 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے تنخواہ پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات ہوگی۔ جی آپ نے گفتگو سنی ہے، چلتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب سجاد ترین صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات کی یا مفتاح صاحب یہ بات کریں، کیونکہ سوال اسی پس منظر میں کیا جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہت خراب ہیں، فورن ریزرو نہ ہونے کے برابر رہ گئے، امپورٹ کے حوالے سے ابھی بھی یعنی اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی جاری کر دی ہے کہ ان کو ایک دن پہلے بتایا جائے گا امپورٹ کے حوالے سے اگر کوئی رقم کی ادائیگی کا معاملہ ہے، جبکہ یہ پہلے جو تھا کہ $5 لاکھ سے زائد اگر کوئی ہے تو پھر ایک دن پہلے بتایا جائے، ورنہ روٹین میں ہو جاتی ہے۔ اب 1 لاکھ کا کر دیا، اب 1 لاکھ کا کر دیا، تو یہ بھی صورتحال مخدوش ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کے جب پیسے آ جائیں گے، چلیں ڈالر کی قیمت کسی حد تک امید کی جا رہی ہے کہ وہ مستحکم ہو سکتی ہے، مہنگائی پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے $1 لاکھ والی اسٹیٹ بینک کی شرائط کی، میں سمجھتا ہوں ریزرو جو ہیں جب کم ہو جائیں ملک میں 3 مہینے کے تقریباً ہونے چاہیے، اور کچھ 6 مہینے کے بھی اچھے جو معیشت ہے جن کے وہ 6 مہینے کی بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اب جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ کے ہیں، جی تو اب اس سے بھی کم ہے۔ جب آئی ایم ایف کے پیسے آ جائیں گے تو یقیناً اس بات کے امکانات ہیں کہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ پڑے گا اور چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے، زراعت بیسڈ ملک ہے، یہاں ایگریکلچر جو ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں گندم نہیں ہے۔ ہمیں اگر گندم امپورٹ کرنی پڑ جائے اور گندم پہ اتنا مہنگا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان نیازی صاحب کی جو حکومت تھی انہوں نے ایگریکلچر پر توجہ نہیں دی۔ اچھا اب سجاد رین صاحب بالکل ہم ذرا بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن بریک سے پہلے آپ نے جیسے کہا نا کہ بنیادی وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب، میرے خیال میں بنیادی وجہ وہ نہیں ہے، ایک وجہ ضرور ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ اب اگر یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں موجودہ جو پالیسیز سامنے آئی ہیں اس میں مکالمہ بھی ہے سابق وزیر خزانہ کا، تو ظاہر ہے کچھ حقائق تو وہ بھی موجود ہیں، اس کا ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذکر کر رہے ہیں موجودہ معاشی صورتحال، ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی باتیں اور ان کے اقدامات جو وہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے بجٹ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین صاحب آج جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ان تمام باتوں کی انہوں نے تردید کی جو ہو رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے تنخواہیں کیوں بڑھائی ہیں ملازمین کی، نہ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب 12 لاکھ جو تنخواہوں پہ ٹیکس چھوٹ دی ہے وہ کیوں دی ہے، لیکن اس سے پہلے اسی حکومت نے اور ہمارے یہی وزیر خزانہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ یہ ایک تاثر دیا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو کیا گیا تھا گزشتہ حکومت نے، اس نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا وہاں سے جو ایک بات سامنے آتی ہے یا کچھ مختلف معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا سیکٹر ہے جس میں آپ میکسیمم ریز دے سکتے ہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ ریونیو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اب یہ اس میں کیا پالیسی بنانی ہے، اس کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ کیا پالیسی بنا کے بھی آئی ایم ایف نے دی ہے، آج آدھی تردید تو خود آ گئی ان کی۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیٹرول اور بجلی 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا بہت زیادہ استعمال اور ان سے ریونیو بہت زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ بجلی کا بل نہیں بھریں گے اور بجلی کا بل نہیں دیں گے تو آپ کا جناب میٹر وہ کاٹ دیتے ہیں 2 مہینے زیادہ، ٹھیک ہے، یہ ان کی پالیسی ہے، چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ریونیو زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح پیٹرول میں پہلے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد تو آئی ایم ایف، دیکھیں یہ تو آئی ایم ایف کی بات ہے، کوئی آپ کو اگر قرض بھی دیتا ہے تو وہ بھی آپ کو یہ پوچھتا ہے نا کہ جناب میں آپ کو یہ جو قرض دے رہا ہوں تو آپ واپسی کہاں سے دیں گے، کیا طریقہ بتائیں گے ایک عام آدمی کے لیے۔ تو آئی ایم ایف ایک فریم ورک دیتا ہے، اس فریم ورک میں رہتے ہوئے ہمیں پھر یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ کہیں یا نہ کہیں۔ اچھا اب آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی
یا کوئی اور تھنکر آ جائیں وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو فریم ورک ہے وہ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت شرائط پہ ہمیں قرضہ ملا ہے، اور یہ سارے معاملات جو طے ہوئے یہ خان صاحب کے زمانے میں ہوئے۔ عمران خان نیازی صاحب نے یہ سارا کچھ کیا، اور ان کے دور میں جو چیزیں طے ہوئیں اس پر انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے۔ وہ تو پیٹرول کی قیمت رو کے چلے گئے نا، جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ شیخ رشید صاحب ڈیسک پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے تھے عدم اعتماد ناکام ہوگا ناکام ہوگا ناکام ہوگا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے قیمتیں رکی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ناکام نہیں ہوگا، عدم اعتماد ہوگا، ریکارڈنگ موجود ہے آپ کے پاس۔ تو عدم اعتماد خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ گیا ہے اور اب یہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، اور خان صاحب نے یہ قیمتیں روک دی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ان پہ آ گیا نا، ٹھیک ہے، اب یہ جو آئی ایم ایف کے سلیب کی ہم بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر مجموعی طور پر وہ بات کرتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹی تو نہیں کہیں گے کہ آپ اس میں یوں کر دیں یہ کر دیں، انہوں نے مجموعی طور پہ مثلا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ریز جو ہے، ایک تو عالمی سطح پہ قیمتیں آپ نے طے کرنی ہے، سبسڈیز پہ اس نے بات کی ہے آئی ایم ایف نے، یقینی طور پر کہ آپ سبسڈی واپس لے، اس میں ریز ہو جائے گا، اس میں جو ٹوٹل میرے خیال میں 750 ارب کا ہے یہ فگر آ رہا ہے، تو اس میں اب آپ نے مجموعی طور پر یہ دینا ہے، اب کیسے آپ نے اسے کما کے دینا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جو آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں، یہاں تک یہ بات درست ہے۔ اسی طرح انہوں نے بجلی کا کہا، باقی اس میں کہا، یہ جو ٹیکس کا معاملہ ہے، آج جو مکالمہ ہوا شوکت ترین صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ آپ غریب پہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ زیادہ ڈال رہے ہیں، آپ اس طبقے کی جیبیں کاٹیں نا جس کی کاٹنی چاہیے، تو انہوں نے کہا ان کی بھی کاٹیں گے اور یہ معاملہ کہوں کا شکار ہوگا۔ یہ سنجیدہ بات تھی کہ یہ اس وقت جو بوجھ آیا ہے وہ غریب آدمی پہ آیا ہے، عام آدمی پہ سب سے زیادہ آیا ہے۔ آپ خود یہ مثال دے رہے تھے کہ ابھی تک جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کوئی فرق پڑا ہے، نہ پڑتا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی دیگر اگر کوئی اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئی کوئی فرق پڑتا ہے۔ فرق تو یوں پڑے گا نا کہ غریب کو وہ پرانا ریٹ ملے اور ان پہ ٹیکس لگے۔ دیکھیں اعتزاز صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طبقاتی نظام ہے نا، اور جو ایک طبقہ ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کسی ریسٹورانٹ بڑے ریسٹورانٹ میں چلے جائیں اور آپ کھانے کا آرڈر دے دیں تو آپ کو کھانا کم از کم کوئی 30 سے 35 منٹ بعد آ کے ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ رش وہاں اتنی ہیں۔ آپ ہماری جو بڑی بڑی اشرافیہ کی مارکیٹیں ہیں، آپ ان مارکیٹوں میں چلے جائیں، وہاں کے ریسٹورانٹ میں چلے جائیں، آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں گی اور آپ کو لوگ خریداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ بڑے بڑے جو شاپنگ مال ہیں ان میں چلے جائیں، وہ کلاس جو شاپنگ مال میں آ کے شاپنگ کرتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ایک وہ کلاس ہے جنہوں نے بالکل تنخواہوں پہ گزارا کرنا ہوتا ہے اور دہاڑی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ آج جو شوکت ترین صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، دیکھیں اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ اور ٹیکس لگایا جائے، جیسے صراف پہ انہوں نے کہا کہ سونے پہ ٹیکس لگایا جائے، اور اس میں سمگلنگ کا انہوں نے کہا 80 ٹن سونا سمگل ہوتا ہے اور صرف 14-15 کلو قانونی طریقے سے آتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے نا، اس کو عام پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے بارے میں ایک تاثر ہے اور وہ کچھ میں کچھ صداقت بھی ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے، وہ کہا جاتا ہے کسانوں کی پارٹی ہے، مزدوروں کی پارٹی ہے، محنت کشوں کی پارٹی ہے، وہ لوگ اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ تاجر کلاس کی جماعت ہے، تاجروں کے نمائندہ ہے، تاجروں کو ریلیف دینا چاہتی ہے، تو اب وہ ان کی نمائندہ جماعت جو ہے اب یکدم بڑے تاجروں پہ اس طرح ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے، وہ بھی کچھ مجبوریاں ہیں، تو یہ وجہ ہے جو آج شوکت ترین صاحب نے کہی، اسی وجہ سے ٹیکس جو ہے وہ اس کی ایک بھرمار ہو گئی ہے، اور ابھی ٹیکسز اور آنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ ابھی تو آئی ایم ایف سے بات چیت نہیں ہوئی تو بجٹ پیش کر دیے، تو کیا کوئی ضمنی بجٹ آئے گا؟ تو میرے خیال میں جیسے آئی ایم ایف سے باتیں معاملہ طے ہو گئے اور وہاں سے گرین سگنل آئے گا تو پھر یقیناً کچھ چیزیں آگے پیچھے فگرز ہوں گے، اور وہ حتمی فگرز ہوں گے۔ مزید بھی بات کرتے ہیں اور پھر کچھ بجلی بچت کے پلان کا بھی ذکر کیا جائے وہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ کیا باتیں کی ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو کیس کا معاملہ چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ناظرین ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک جانب ہم معاشی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں اور اسی میں کچھ فیصلے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی کیے گئے اور وفاق میں بھی کیے گئے، جلد بازار بند کرنے، مارکیٹس بند کرنے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین صاحب، پہلے میرے خیال میں یہ پالیسی کے چونکہ معیشت کا ہم ذکر کر رہے ہیں،
بجلی کی قیمتوں میں ایک تو متوقع ہے کہ بہت بڑا اضافہ آنے والا ہے. گیس کی قیمتوں میں کہا جا رہا ہے کہ 45% اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ مزید کیا جا سکتا ہے اور کسی حد تک وہ کر دیا گیا. سوال یہ کہ یہ بجلی بچ جائے گی اس طرح جلدی بازار بند کر دیں گے, اس میں صرف دکانیں ہی بند ہوں گی, باقی شادی ہال جو ہے وہ رات 10 بجے بند ہوں گے, اسی طرح ریسٹورنٹ 11:30 بجے تک کھلے رہیں گے, اس کے علاوہ ہاسپیٹلز ہیں, لیبارٹریز ہیں یا جو ضروری معاملات ہیں وہ تو چلو چلتے رہیں گے. تو اس میں بڑا طبقہ تو وہی ہے, دیکھیں ہاسپیٹل ہے, ظاہر ہے اس نے بھی چلنا ہے. دیکھیں ہاسپیٹل تو بند نہیں کیے جا سکتے جی ٹھیک ہے, اور جتنی فارمیسی سینما چلیں گے, ریسٹورنٹس چلیں گے, فارمیسی بند نہیں کی جا سکتی. نہیں ریسٹورنٹ بھی انہوں نے میرے خیال 11-11:30 بجے کا بند کر دیں. جی یہ انہوں نے 11:30 تک. 11:30 ویسے باقی دکانیں جو ہیں وہ رات 10 بجے. اچھا میں آپ کو عرض کروں دکانیں جو ہیں نا 9 بجے کا اس کا ٹائم دیا. جتنے بھی تاجر ہیں نا, تاجر صاحبان یہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی دکان میں بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں 2 AC لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے. اب بھی ہمارے ہاں بجلی کی پروڈکشن اتنی نہیں ہے, وہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. سولر پہ بھی حکومت کو پالیسی بنا رہی ہے کہ لوگوں کو سولر دیا جائے, کو بینکوں سے قرضے دی جائیں تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر پہ سولر لگا لے. پچھلے دنوں میں لاہور گیا ہوا تھا تو واپسی آتے ہوئے موٹر وے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گاؤں میں لوگوں نے 2-3 پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں, اور آپ کو وہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو سائڈ پہ نظر آتا ہے, اور وہاں پر وہ کوئی پنکھے چلا رہا ہے اور کوئی اس کو بلب جلا رہا ہے, کوئی اسی طرح باقی جو ہے اپنی چیزیں چلا رہے ہیں. تو اگر اس طرح اس کو پھیلاؤ کر دیا جائے تو ہمیں جو انرجی کا کرائسس ہے اس میں سے آنے والے 2-4 سال میں ہم نکل سکتے ہیں. فوری طور پر تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بات تو ریکارڈ پر ہے کہ میاں نواز شریف کی جب حکومت گئی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں تھی بلکہ ہم بجلی وافر پیدا کر رہے تھے. اور ابھی بجلی کے لیے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو خرم دستگیر صاحب ہیں وہ ایران گئے ہوئے ہیں, ایران کی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ حکومت جب آئی ہے اس نے اپنے کرائسس کو دیکھتے ہوئے, اپنے معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے, ایران بہت زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں وزراء ہیں وہ جا رہے ہیں. پہلے بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں, اب اس کے بعد جو خرم دستگیر گئے ہوئے ہیں. ایران نے آپ کو پتہ ہے گوادر کے لیے وہ بجلی دینے کے لیے تیار ہیں, اور ایک گیس پائپ لائن معاہدہ بھی ان سے ہے, لیکن اس پہ ابھی یہ تو بات کیا. میرے خیال میں یہ اب بات اگر چل نکلی ہے تو چیزیں اس طرف ہمیں لانی پڑیں گی. ابھی یہ بجلی لینے میں انٹرسٹڈ ہے پاکستان, اور اس معاملے میں وہ گئے ہیں. خرم دستگیر صاحب جو بات کر رہے ہیں 100 میگا واٹ بجلی کا معاملہ تھا, پہلے بلوچستان کے کسی حد تک بجلی فراہم کر رہا ہے, اور تو اب بھی اس میں جو ہے 100 میگا واٹ بجلی کا جو ایک معاہدہ ہے میرے خیال میں اس کے پروسیس جو ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایران کا تیل جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بھی آئے گا. اچھا, امریکہ کی جانب سے کچھ اب نرمی, پابندیوں میں نرمی ہو رہی ہے. اور دوسری بات, پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں, اور اگر اور کچھ کم ہو جاتی ہیں اور ایران کا تیل اوپن مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو اس طرف سے میرے خیال بائیڈن نے اوپک والوں کو بھی کہا ہے, اوپیکس کے جتنے بھی مالک ہیں جو تیل پیدا کرنے والے, کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھائیں. تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ 100 پر یا 100 سے نیچے آ جائے گا تو پھر یہاں کچھ ریلیف لوگوں کو ملے گا. ورنہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول بڑھ رہا ہوگا تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو ہے وہ سستا دے. حکومت پہلے ہی سبسڈی دے کہ یہ ساری صورتحال اور یہ IMF کے جو مسائل ہیں یہ بڑھ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اب فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں امریکہ کی بات ہمیں اب زیادہ نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ہے امریکہ, آپ دیکھیں نا انڈیا کی جو بارے میں جو خان صاحب بھی کہتے ہیں, باقی لوگ بھی کہتے ہیں, وہ روس سے بھی تیل لے رہا ہے, وہ ایران سے بھی لے رہا ہے. ہمیں بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پالیسیز کا تسلسل بھی تو ہے نا, ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے, اور ہمیں بھی اپنی پالیسیوں پر اب نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اگر آپ نظر ثانی نہیں کریں گے تو آپ اپنی عوام کو مشکلات سے, غربت سے, بے روزگاری سے اور مسائل سے نہیں نکال سکتے. یہ بات خان صاحب بھی کر رہے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, وہ یہی بات کر رہے ہیں. اور خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو نیب قوانین کے حوالے سے بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے, اور پھر جو امریکی سازش کا معاملہ ہے کہ امریکی غلامی والا معاملہ, جس کا آپ نے کہا کہ امریکہ کی زیادہ نہیں ماننی چاہیے, ہمیں ہمسایوں سے تعلقات بہتر کر کے وہ کرنا چاہیے. تو یہ بات پھر خان صاحب بھی کریں, ذرا اس پہ بھی کرتے ہیں. اور کچھ عام خبریں بھی ہیں ویسے آئندہ روز کے حوالے سے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہے تو وہ بھی بات کریں گے. لیکن خان صاحب کی باتیں جو ہیں وہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہیں, اور پھر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے کیا اثرات حکومت پر مرتب ہوں گے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کا ذکر کریں گے,
ہم بریک سے پہلے جو صورتحال اس وقت ہے اور سازش کے بیانیے کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ہے، اس کا ہم نے یہ ذکر کیا کہ خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو پالیسیز ہے اس میں آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ ان کو آگے جب بڑھے تو وہ یہ بیانیہ لے کر بھی بڑھیں. اور آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے تمام کارکنان کا جنہوں نے احتجاج میں شرکت کی ہے گزشتہ روز ملک کے مختلف شہروں میں. اور پھر انہوں نے موجودہ حکومت کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے نیب قانون میں ترمیم کی ہے، اس سے انہوں نے احتساب کا نظام ہی ختم کر دیا ہے، اور یہ بھارتی، امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے. زیادہ صاحب کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے احتجاج شروع کر دیا ہے مہنگائی کے خلاف، لیکن امریکی سازش کا بیانیہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کہاں گیا، آپ تو مہنگائی کی اب بات پہ آ گئے، تو وہ اس کا بھی ذکر آج انہوں نے ٹویٹ میں کر دیا ہے کہ وہ بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایک بات تو بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اور ڈالر کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگی، ڈالر قابو نہیں ہو رہا. جی ٹھیک ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہیں، وہ بھی ناکام نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو ابھی تک کی جو صورتحال ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے ماحول میں کیا خان صاحب کی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا حکومت کامیاب ہوتی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک کامیاب ہوتا ہے یا کوئی اور کامیاب ہو جاتا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے. اچھا یہ بات ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا، پھر کسی وقت آپ جو ہے سنائیے گا کہ کوئی اور کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، خان صاحب جس قسم کی احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، اس قسم کی تحریک سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تحریک کم ہے احتجاجی. میں نے اپنی زندگی میں، میری بہت زندگی ہو گئی یہ ساری احتجاجی تحریکیں دیکھتے ہوئے، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی تحریک نہیں دیکھی جہاں لوگ پکنک منانے کے لیے آئیں اور اس طرح کا کوئی احتجاج کریں. اس احتجاج سے کیا فرق پڑتا ہے حکومت کو؟ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی حکومت جو ہے اس کو کسی طرح اپنا، میرے خیال میں کوئی اس کا کوئی اثر لے رہی ہے. حکومت اپنی پرفارمنس میں لگی نہیں، یہ ہے، تو بڑھائیں گے نا، اگر وہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی آہستہ پرفارمنس بہتر نہیں. خان صاحب کا مزاج ہی نہیں ہے تحریک چلانا. پھر دوسری بات جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی این آر او لے لیا، قوانین میں ترمیم کر لی. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ریزائن کر جائیں اور اسمبلی میں اپنی نشستیں چھوڑ جائیں؟ آپ اسمبلی کے اندر رہیں، اور آپ ان کے لیے مسائل پیدا کریں. اگر آپ اسمبلی میں رہ کے ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کر سکتے، اپنی بات پارلیمان کے اندر نہیں کر سکتے، اب پارلیمان کو آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جب آپ پارلیمان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو جو موجود ہیں وہ اپنی مرضی سے کریں گے نا، جو وہ بہتر سمجھیں گے. آپ کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا. پارلیمنٹ میں رہ کے ان کا راستہ روکنا چاہیے تھا، کیونکہ 1-2 ووٹ کی حکومت ہے نا، کوئی زیادہ تو نہیں ہے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے. اور دیکھیں سیاست میں جذباتی فیصلے نہیں ہوتے کہ آپ جذباتی فیصلے کر دیں، جی ہم یہ کر دیں گے. اگر آپ نے ریزائن دینا تھا، آپ کے پی اسمبلی سے بھی دیتے، آپ سینٹ سے بھی دیتے، کشمیر سے بھی دیتے، آپ جی بی سے بھی دیتے، تو پھر تو پتہ چلتا کہ آپ چلے گئے ہیں. آپ نے صرف قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا کہ جی ہم نے وہاں نہیں بیٹھنا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ان کی غلطی تھی. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر شہید جو ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہہ چکی ہیں کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں ہم نے حصہ نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی. ٹھیک ہے. جگہ بن گئی، دوسرے لوگ آ گئے. آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب آپ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اب جتنی باتیں کر رہے ہیں مہنگائی کی، این آر او کی، عوام ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی، کیونکہ عوام اپنے مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. ایک طبقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑے بڑے ریسٹورانٹ پہ بیٹھتا ہے، گاڑیاں استعمال کرتا ہے، وہ آ جاتے ہیں سنڈے کو، مطلب چلیں بچوں کو لے کے جائیں جی وہاں پکنک کریں اور نعرے لگائیں. اب یہ جو بات کر رہے ہیں، چلیں یہ تو احتجاج کے حوالے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رعایت مانگ رہے ہیں امریکہ سے کہ وہ آئی ایم ایف کو کہے تو ہمیں پیسے دے دیں. یہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا. لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جان لیں کہ امریکہ مفت میں کوئی رعایت نہیں دیتا. اور یہ جو اس وقت دورے ہیں یا بات چیت چل رہی ہے، ویسے یہ ہسٹری تو ہے کہ امریکہ مفت میں کچھ نہیں دیتا. ہمارے پاس ایک پوری تاریخ موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے انہی سیاستدانوں کے بیانات موجود ہیں جو آج حکومت میں. میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کچھ نہیں دیتا. امریکہ تو پھر ٹیلی فون کال بھی نہیں کرتا. اور آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن کی کال کرانے کے لیے وہ جو نیشنل سیکورٹی کے انچارج تھے، آج کل نظر نہیں آ رہے کہاں گئے، محمود یوسف صاحب، وہ 15 دن بیچارے وہاں منتیں ترلے کرتے رہے امریکہ کے کہ جی امریکہ کوئی ایک فون کال ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو سکی.
تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کی تو انٹرنیشنل سطح پہ جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے. مودی ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا. تو اب یہ لوگ جو آئے ہیں یہ امریکہ سے اگر کوئی ریلیف مانگ بھی رہے ہیں تو یہ آئی ایم ایف کے ذریعے جو کوئی ریلیف لیں گے تو اس میں عوام کی صورتحال بہتر کریں گے نا. عوام مشکلات کا شکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی میں تو ٹیکس لگانا چاہتا ہوں لیکن میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم ٹیکس نہیں لگانے دیتے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ بات کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ عوام کا درد اور دکھ محسوس کرتے ہیں. نہیں, دوسرا مشکل فیصلہ ہے نا, انہیں کل ووٹ لینے جانا ہے, جو حقیقت ہے سیاسی طور پر ایک سیاستدان کے لیے اس طرح کے فیصلے مشکل فیصلے ہوتے ہیں, انہیں فیس کرنا ہوتا ہے. ان کے ہر ایم پی ایم این اے کو جا کے فیس کرنا ہے, ان کے ہر سیاسی کارکن کو یہ فیس کرنا ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں آلو پیاز کی قیمتوں کے لیے نہیں آیا, یاد ہے نا آپ کو. یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جاتے جاتے آئندہ روز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں ان کیمرہ, یہ خبر سامنے آ رہی ہے. اس حوالے سے کوئی کمنٹ کریں گے؟ ویسے تو آئندہ روز ہے, اس پہ کچھ ڈیٹیل سامنے آئندہ روز بھی ہم اس پہ بات کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئی ہیں, طالبان کے ساتھ جو معاملات طے ہونے جا رہے ہیں, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ پارلیمان کو اعتماد میں لے گی. اس پہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا تھا. آئندہ روز جب ہوگی تو اس پہ مزید بھی بات کر لیں گے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.